26ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਨੇ एक नुक्कर फाड़ ली सी और उस नुक्कर से जनाब वो हुन पास हो गई है और बेड़ा गर्क हो गया पीटीआई का। ये पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है खुद ही सुप्रीम कोर्ट, ये अपनी दुश्मन बनी सी, एवं किताब बंद हो गई है। अब जो नई किताब खुली है वो है जनाब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुली है और वो खुली है पार्लिमान की तरफ से। अगर इमरान खान साहब कल को हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो इसका फ़ायदा खुद उठाएंगे, यानी कि अपनी मर्जी करेंगे फिर खुल के। इमरान खान साहब मुंह करके हर वक्त कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लंबे अरसे के लिए मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जनाब अंदर ने उस फैसले का बेड़ा गर्क करेगा और साथ ही पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार फिर रहे हैं वो मजीद ही आज़ाद उन्होंने हो जाना है। और पाकिस्तानियों खुदा दा वास्ता है, समझो जिसका चढ़ता सूरज होता है ना, जो हुकूमत में होता है वो जनाब अपनी मर्जी करता है। इमरान खान ने थोड़ी अपनी मर्जी की थी, अपनी तरफ नहीं सुना दे। ये भी आप लोग जो कहते हैं ना शायद जजेस बड़े इंडिपेंडेंट होकर फैसले सुनाते थे, शुरू में जजेस बना बड़े आज़ाद थे ना। ये भाई अक्सर जुल्म जब हद से बढ़ता है तो फिर मिट तो जाता है ना। तो अपनी फ़रौनियत का जो आसिफ सईद खोसर ने किया था स्टार्ट वहाँ से, और उसका तसलसल फिर बंदेयाल नहीं समझ आ रहा था। बंदेयाल के अलावा साकिब निसार, छोटू बाबा समझ नहीं आ रहा था। उनके बेटे की ऑडियो सुनी है आपने? वो ऑडियो लीक केस अभी तक चल रहा है। 5-5 करोड़ रुपए दी तो बेटा साकिब निसार का पीटीआई के लिए काम कर रहा था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब आपने देख लिया कि 26वीं आईनी तरमीम ने एक नुक्कर फाड़ ली सी और उस नुक्कर से जनाब वो हुन पास हो गई है और बेड़ा गर्क हो गया पीटीआई का। और मौलाना फजल रहमान और पीटीआई आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बतें बढ़ा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में साथी हैं। गो कि मौलाना फजल रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन में। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये जनाब तो पास हो गई है, और पास होने के जो पीटीआई को जो नुकसान हैं वो मैं जल्दी जल्दी तो दस दा, क्योंकि ये आपको देखिएगा कि आने वाले वक्त में ये चीज़ें सामने आएंगी। और वो ये है कि आपने देखा है कि 14 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया था। वो मखसूस नशिस्तों का फैसला जनाब अभी तक आपको पता उस पर इम्प्लीमेंट हुकूमत ने किया नहीं था और फैसले बिल्कुल पीछे रखे हुआ है। अब आप देखिएगा कि एक नया बेंच बनेगा, 5 रुकनी बेंच बनेगा, वो ओवर रूल करेगा और उसके बाद जनाब ए जड़ा फैसला है ये बेड़ा गर्क ये फारग हो जाना है। और मखसूस नशिस्तां वाला जी कहानी है बिल्कुल पीटीआई नूं कोई नहीं मिलना, ख़त्म। एक और दूसरा वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि मंसूर अली शाह आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साडा बंदा है, ये आएगा, ये जनाब इमरान खान साहब को जमानत पे रहा बाकायदा करवाएगा, और इस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी। और अब हुआ क्या है कि जब ये आईनी तरमीम हो गई है तो उसके बाद अब पार्लिमान मजबूत हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की जी आसिफ सईद खोसा तो लैके बंदरियाल साकिब निसार तक जो ये चला था ना गेम, और ये रजीम वाले बंदों ने बेड़ा गर्क किया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। और जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, वहाँ पे बनने वाले बेंच, इवन चीफ जस्टिस जो बनता था खुद ब खुद, वो भी जनाब बढ़ गया जी फिलहाल। और इसका मैं समझता हूँ कि नुकसान पीटीआई को बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है खुद ही सुप्रीम कोर्ट, ये अपनी दुश्मन बनी सी। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने ऐसे फैसले सुनाए थे जो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नफरत पैदा हुई थी, वो ये समझ रहे थे कि जनाब शायद एक ही पार्टी है पाकिस्तान में और उसका नाम पीटीआई है, तो इसलिए धड़ाधड़ जनाब उनको जब 2018 में रजीम चेंज हुई तो उस रजीम का तसलसल आज तक जारी था। और वो जारी इसलिए था कि साकिब निसार की शक्ल में, बंदेयाल की शक्ल में, और अभी आने वाला जो बंदा था मंसूर अली शाह साहब, उनके बारे में भी पीटीआई ने पहले कह दिया था कि सानू तो चाहिए जस्टिस मंसूर अली शाह, हर हालत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए। वो उन्होंने उनका नुकसान कर दिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहे मंसूर अली शाह साहब बन भी जाएं तो आप देखिएगा कि अब वो जो इख्तियार होता था ना कि फ़रौनियत किस्म का कि चीफ जस्टिस है पाकिस्तान है, वो अपनी मर्जी के सारे काम करेगा, अपनी मर्जी के ही जनाब बेंच बनाएगा, अपनी मर्जी के फैसले सुनाएगा, ये सारी चीज़ें जनाब हो गई हैं, एवं किताब बंद हो गई है।
اب جو نئی کتاب کھلی ہے وہ ہے جناب سپریم کورٹ کے خلاف کھلی ہے، اور وہ کھلی ہے پارلیمان کی طرف سے۔ اور ابھی جو حکومت، جو بھی حکومت وقت ہوگی، اب اسی کو پاور مل گئی ہے۔ کل کو اگر انہیں اچھے نے، کل میں اگر 30 کروڑ لوگ انہوں دے پیچھے ہے، یعنی کہ اربوں بلکہ لوگ ان کے پیچھے ہے، اور حکومت اگر عمران خان صاحب کل کو حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ خود اٹھائیں گے، یعنی کہ اپنی مرضی کریں گے پھر کھل کے۔ لیکن ابھی فوری طور پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا شدید نقصان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نہ لیٹ جائے، اور بالکل لٹا دی جائے گی پی ٹی آئی، اور عمران خان کو آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا کہ جناب ان پہ مزید جو جی ایچ کیو پہ حملہ، اور وہ جو جناب لاہور والے اور یہ ہر جگہ پہ یہ توڑ پھوڑ کی تھی نا جناب، ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو انہوں نے گیم ڈالی تھی، پاک فوج کے خلاف انہوں نے بڑا کام کیا تھا، اور آج تک کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ اب آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا کہ جس سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب منہ کر کے ہر وقت کہتے سن سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، جناب وہ فی الحال ہو گیا ختم۔ اب ہوگا یہ کہ کنٹرول جناب پہنچ گیا ہے حکومت کے پاس، اور اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا بڑا شور شرابہ ڈالنے کی ابھی ہے، پلان ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کچھ ہوئے۔ وہ بھی ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان جو کیا گیا ہے حامد خان کی طرف سے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اندر سے بھی جناب ان کے توڑ پھوڑ کا شکار ہے، اندر بھی لوگ مخلص کوئی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ عمران خان اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اندر بیگ تپے ہوئے نے کہ بھائی توڑ پھوڑ کرنی سی، فساد پیدا کرنا تھا، انہوں نے کیا نہیں ہے۔ اور وہ جناب اب دیکھیے گا کہ لمبے عرصے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جناب اندر نے، اور پی ٹی آئی بھی آنے والے وقت میں بالکل نہ ہونے کے برابر۔ مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی پاکستان ایک بنے گی جماعت، کیونکہ فارورڈ بلاک جو بناتے تھے نا عمران خان صاحب، خود پہلے کہتے تھے کہ جناب توڑ شین نکالنی ہے، شیخ رشید کہتے تھے۔ اب شیخ رشید پہ بھی مقدمے جو ہیں وہ سخت بنیں گے، یہی کہ جو انہوں نے 9 مئی کو جو چاند چڑھایا سی۔ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ موٹے الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا پی ٹی آئی کو شدید ترین نقصان ہوگا، اور پی ٹی آئی کے جو بانی صاحب ہیں انہوں نے نکلنا بھی فی الحال مجھے لگتا ہے جیل جو مشکل ہے، رہائی نہیں ہو سکتی، اور نئے کیسز سر اٹھائیں گے، اور نئے کیسز میں جو 9 مئی والا کیسز ہے اب وہ سر اٹھائے گا، تو بھائی یہ تو لمبے عرصے کے لیے نااہل ہوں گے، تو ان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو گیا۔ اور جو آزاد امیدواروں کو گھر بیٹھے بٹھائے، جسٹس منیب اختر اور محترم منصور علی شاہ صاحب نے بڑا ریلیف دلوایا تھا دوسرے 8 ججوں کے ساتھ مل کے، وہ جناب وہ ریلیف بھی ختم ہو جائے گا آنے والے وقت میں، یعنی کہ ابھی تو ملا صرف فیصلے کی حد تک تھا، امپلیمنٹ تو خیر حکومت نے کیا نہیں تھا۔ اور وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقت میں جب یہ ایک نیا بینچ بنے گا اس فیصلے کا بیڑا غرق کرے گا، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار پھر رہے ہیں وہ مزید ہی آزاد انہوں نے ہو جانا ہے، اور یا تو وہ ایک نئی پارٹی کی شکل میں ایک نئی پی ٹی آئی کے اندر سے ایک نئی پارٹی بن جائے گی، ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا اگر یہ نہ ہوا تو پھر جناب یہ لازماً دوسری پارٹیوں کے اندر گھس جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد گو کہتے ہیں 63 تو ہوئی نہیں ہے، 63 ہوئی یا نہ ہوئی تو بیڑا گرک ہو گیا بھائی۔ اچھا، بہرحال مولانا فضل الرحمان کے گھر میں بار بار گھستے تھے بہت زیادہ، اور وہ سارے ناکام ہو گئے ہیں بھائی ان کی پلاننگ چالیں۔ اور ابھی جو تحریک چلانے کا ایک طرف سے اندیا دیا گیا ہے وہ جناب سینیٹر حامد خان ہے، یعنی کہ سینئر وکیل حامد خان ہے، اور حامد خان صاحب آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبر پورے نہیں تھے، کیونکہ اختر مینگل کے 2 لوگ اٹھا کر سینٹ لائے گئے، اور وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی وہ نہ بھی ہوتے تو پھر بھی پورے ہو جانے تھے، لیکن بہرحال یہ بات کہیں ان کی ٹھیک ہے، اور لائے گئے یا آئے جو بھی ہوا ہے۔ پہلے یہ بھی عمران خان صاحب بھی جناب بہت زیادہ ہارس ٹریڈنگ کرتے تھے، آپ دیکھیں 5 ججاں دی آڈیو اگر آپ نے نہیں سنی ہوئی تو میں چلا دیتا ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے نہ ہی چلاؤں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو بھی آئی تھی جس میں جناب کھل کے ہارس ٹریڈنگ کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ 5 جج میں خرید لے رہے، 5 جڑے ایم این ایز نے میں خرید لے رہے، اس طرح کی جناب گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اب مکافات عمل ہے وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے،
حامد خان نے مزید کیا ہے کہ اس ترمیم کے خلاف ووٹ ڈالیں گے تو پھر کس طرح ان سے ووٹ لیے گئے، اس کا مطلب ہے کہ جبر کے ساتھ ان سے ووٹ لیے گئے۔ اچھا جی، اور یہ آئینی ترمیم ہم نہیں مانیں گے، وکلا تحریک کا آغاز کریں گے۔ اور حامد خان کو لوگ بھی بہرحال جواب دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اب صرف بات چیت سے کام نہیں چلے گا، جو کہہ رہے ہیں اس کو کر کے دکھائیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں آؤ تجھے روڑا دیکھ لینے ہیں، کیا آپ تنظیمی لیول پر وکلا کو متحرک کرنے کے قابل ہیں؟ اور تحریک انصاف اور سارے لوگ احتجاج کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حامد خان نے جناب جواب دیتا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت ہے، بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہمارے ساتھ تھیں آج ان کی طرف ہو گئی ہیں، جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جو جناب چڑھ دے سورج نو سلام سمجھ دے جے، کل تک تسی ایویں 10 سالہ پلان مزید فیضو کے ساتھ مل کے کر رہے تھے، وہ ٹھیک سی۔ تو بھائی یہ پاکستانیوں خدا دا واسطہ ہے، سمجھو جس کا چڑھتا سورج ہوتا ہے نا، جو حکومت میں ہوتا ہے وہ جناب اپنی مرضی کرتا ہے۔ عمران خان نے تھوڑی اپنی مرضی کی تھی، انہوں نے جناب پہلے ڈیڈ لائنیں دیں، اور ایک وہ چمچہ تھا ان کے ساتھ جو کہتا تھا منہ پہ مارے گا ڈالر لا کے، وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہو کتنے۔ اور پھر اس کے بعد جب 90 دن میں 30 دن میں ہم ملک کی نیا بالکل اتار دیں گے اور جناب بڑا کچھ کریں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کہا جی ہم اج پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی کہ تیاری کر سکھ رہے سن، وہ ملک تے اپنے تجربات سکھ دیاں ملک دا بیڑا گرک کر کے اب اندر پے نے، اور اب مزید اندر پہ جانا انہوں نے۔ اور ان کے ساتھ ہونا وہی ہے جو پہلے طے ہو گیا تھا کہ جناب انہوں نے معافی نہیں ملنی، انہوں نے جڑی توڑ پھوڑ اور جگ رسائی کی تھی نا ملک دی، انہوں دا بیڑا گرک کرنا ہے۔ وہ ساری طاقتیں جناب جو، اور اندر سے پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں اور عوام بھی جناب ان کو ناپسند کرتے، چند لوگ ہیں، اور ہمارے خاص طور پہ KPK والے بھائی جو ہیں جنہوں نے ابھی بھی ان کو مینڈیٹ دیا ہے، انہوں دی مرضی بہرحال ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس وہاں چوائس نہیں ہے ہمارے بھائیوں کے پاس، اور سیاسی جماعتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ہم وکیل پارٹیوں سے ہٹ کر کیا کریں گے اور ہم نے اپنا مقصد سیاسی جماعتوں کے بغیر حاصل کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو ترمیم ہوئی ہے وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، اس لیے نہیں بھائی یہ بہرحال یہ قائم نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ترمیم آئین کی 2 بنیادی نکات آزاد عدلیہ اور طاقت کی تقسیم کے خلاف ہے۔ یہ گل ویسے ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ ججز نے بیڑا گرک کیا اپنی سپریم کورٹ کا، اور اپنی مرضی کے جو دبنگ فیصلے اپنی طرف نہیں سی سنا دے۔ یہ بھی آپ لوگ جو کہتے ہیں نا شاید ججز بڑے انڈیپینڈنٹ ہو کے فیصلے سناتے تھے، شروع میں ججز بنا بڑے آزاد تھے، نہ یہ بھائی اکثر ان کی جو ساکھ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، اب اتنا کچھ تو ہو گیا۔ اور معذرت اچھا کھانسی آ رہی، طبیعت خراب ہے۔ پارلیمنٹ علیحدہ ادارہ ہے جبکہ جوڈیشلی معذرت چاہتا ہوں، پارلیمنٹ علیحدہ ادارہ ہے جبکہ جوڈیشری بھی ایک علیحدہ معاملہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ جناب سپریم جو طاقت ہوتی ہے وہ پارلیمان کو ہونا چاہیے، عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ نویں گل نہ تسی دسو عوام نو، عوام انہیں بھولے اب نہیں رہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلے جو تھے نا آپ سمجھتے لوگ ٹگے نے، اب ٹگے نہیں، لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو کیا نا، جو ججز نے جو کیا نا، خاص طور پہ نفرت ہی اپنے خلاف پیدا کی ہے، اور لوگوں نے ان کے فیصلے جو جناب متنازع قسم کے فیصلے سنائے جن لوگوں کو پسند نہیں آئے، اور اپنی مرضی کی پھر سیزیلین مافیا جیسی ٹرمینالوجیز استعمال کی، اور بدماشی کی کھل کے فیصلوں میں بھی۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ تو جاتا ہے نا۔ تو اپنی فرونیت کا جو آصف سعید کھوسہ نے کیا تھا سٹارٹ وہاں سے، اور اس کا تسلسل پھر بندیال نہیں سمجھ آ رہا تھا، بندیال کے علاوہ ثاقب نثار چھوٹو بابا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کے بیٹے کی آڈیو سنی ہے آپ نے؟ وہ آڈیو لیک کیس ابھی تک چل رہا ہے، 5 کروڑ روپے دی تو بیٹا ثاقب نثار کا PTI کے لیے کام کر رہا تھا۔ تو یہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ رجیم چلائی تھی، اب رجیم بالکل دفن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کورٹ کی طرف سے یہ منہ کرتے تھے اب PTI والے، اب وہ بھی کورٹ کا دروازہ جناب بالکل ٹکے نہ پھٹک بند کر دیتا گیا حکومت والوں۔ اور اب کل کو اگر آپ کو مینڈیٹ ملا تو آ جانا بھائی، آ کے تو پھر اپنی مرضی کے فیصلے کروا لینا، لیکن فی الحال تو آپ کا بیڑا گرک ہے بھائی۔ میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتاؤں کہ PTI کو اس کا شدید ترین نقصان یہ ہوا کہ بیڑا ہی گرک ہو گیا بھائی، فی الحال میرے بلوں۔
اور جو یعنی کہ جو ترمیم ہوئی ہے، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کل تحریک اٹھے گی، ٹمکاں اٹھے گا، یہ آواز گلنا نے کوئی نہیں اٹھنا، کسی نے بھی ڈنڈے لے کے پولیس پہلے ہی باہر کھڑی ہے. اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ سچیاں کھریاں گلاں کریں گے آپ. اللہ حافظ.